बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कौसर लोधी अपने यूट्यूब चैनल पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज कुछ दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। दरअसल कुछ मसरूफियात थी, इस वजह से मेरा मैगज़ीन भी आउट होना था और बहुत सारे और भी काम थे, कहाँ लिखने पढ़ने के, जिसकी वजह से ताख़ीर हो गई। नाज़रीन, इन दिनों एक यकसानियत से बहुत ज़्यादा मीडिया पे पाई जा रही थी और ख़बरों के अंदर भी बहुत ज़्यादा यकसानियत थी। इस वजह से भी तो नाज़रीन, मैं आपसे ये बताती चलूँ कि जब आपको प्रोग्राम को देखना चाहते हैं, कैरी ऑन इंशाल्लाह, अल्लाह करे आगे वक्फे ना आए, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें बटन दबा के, ताकि जब नेक्स्ट प्रोग्राम आए तो फ़ौरन आपको पता चल जाए। दूसरी ये कि अगर प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। नाज़रीन, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपके फ़ीडबैक जो है वो मेरे लिए बहुत अहम होता है। नाज़रीन, मैं आपको ये बात जो मैं आज अपना प्रोग्राम शुरू करने जा रही हूँ, उससे पहले एक कलाम पाक की छोटी सी सूरत है। नाज़रीन, ये मैं चाहती हूँ कि मैं आपको जो है वो मुख्तसरन ना इस सूरत के बारे में थोड़ा सा बताऊँ कि अव्वल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ज़माने की कसम, इंसान दर हकीकत बड़ी खसारे में है। इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, और इंसान बहुत खसारे में उन लोगों के लिए जो ईमान लाए और नेक अमल किए। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, नेक अमाल की और एक दूसरे को हक बात की नसीहत की और सब्र की तलकीन की। यानी कि ज़माने की कसम, इंसान दर हकीकत बड़े खसारे में है, माँ सिवाय उन लोगों के कि जो ईमान लाए और नेक अमाल किए और हक बात की नसीहत करते रहे और सब्र की तलकीन करते रहे। तो इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि भाई इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा खसारे में है। इससे वक्त भी टाइम लिया गया है, जो हम वक्त गुजार चुकते हैं वो माजी हो जाता है, हाल जो है वो माजी बनने जा रहा है और माजी जो है वो आगे जो है वो मुस्तकबिल जो है वो हाल बनने जा रहा है, और हाल जब वो बन जाएगा तो पीछे हाल माजी रह जाएगा। तो इस तरह ज़माना जो है वो गुजरता चला जा रहा है और ये जो है वो इंसान बहुत ज़्यादा खसारे में है। और ये हमें इंसानी हिस्ट्री बता रही है, जितनी ये कौमें पीछे से गुजर चुकी हैं, पूरी जो दुनिया की एक निज़ाम गुजर चुका है, वो हमें बताता है कि इंसान बहुत खसारे में है। मगर ये कि चार तरह के लोग, एक वो जो ईमान लाए, चार सिफ्तों के लोग। एक वो जो ईमान लाए, नंबर 2 ये कि उन्होंने अमल साले किए, नंबर 3 ये कि वो हमेशा हक बात की नसीहत करते रहे, और नंबर 4 ये कि वो सब्र की तलकीन करते रहे। तो नाज़रीन, ये चार चीज़ें बज़ाहिर एक दूसरे के साथ मुतसादिम हैं। तो हम लोग असल में एक्चुअली नाज़रीन, हमारा मसला ये है, जो मैं समझती हूँ, कि हम अपने आप को मुसलमान समझ करके हक की राह पे समझ करके कि हम दीन हक पर हैं, हम इतना करके छोड़ देते हैं। लेकिन नाज़रीन, हमें लाज़मन हमें अपने ऊपर जो है वो ये देखना चाहिए कि हमारा जो है हमारे अमाल जो हैं वो भी आखिरकार इस्लाम के मुताबिक हैं या नहीं हैं। मैं हूँ, आप हैं, कोई है, उसको ज़रूर ये देखना चाहिए कि हमारे जो अमाल हैं वो अमल साले हैं कि नहीं हैं। यानी कि ईमान और अमल साले बाहम मुतसादिम हैं। यानी कि एक बंदा ईमान ले आया है और उसने अमल साले नहीं किए तो उसके ईमान का कोई फ़ायदा नहीं, वो जहन्नम में जाएगा। ठीक है। और अगर वो ईमान लाया और उसने साथ अमल साले किए हैं, यानी कि नेक अमाल भी किए हैं, और नेक अमाल क्या है, जो अल्लाह ताला ने बताए हैं, जो कलाम पाक में बताए हैं, सीरत नबी से पता चलते हैं, हदीस नबी से पता चलता है। नेक अमाल किए और वो दूसरों को हक बात की तलकीन करता है। इनके किसी को बताता तो सही बात बताता, गलत बात नहीं बताता, हक बात की तलकीन करता है, सच की तलकीन करता है, उस सब्र की तलकीन करता है कि सब्र से हमेशा सब्र से काम लेने वाले लोग जो हैं वो कामयाब रहते हैं। तो नाज़रीन, ये
یہاں پر یہ صورت کے ذکر کرنے کے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ جو ہے وہ بتدریج جو ہے وہ نسل در نسل جو ہے وہ گزرتی چلی جا رہی ہے، اور کوئی بھی یہاں پر بیٹھا ہوا نہیں رہتا، وہ جا رہا ہے، ہم آگے کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن انسان اس لیے خسارے میں ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ ہمارے سے پیچھے جو گزر گئے اور ابھی ہم ہیں، ہم کل کو آنے والے دن میں ماضی بن جائیں گے، تو ہم لوگوں نے اپنے نیک اعمال کیے، ہم جب ایمان لائے تو ہم نے نیک اعمال کیے، ہم نے نیک اعمال کیے تو دوسروں کو حق بات کی نصیحت کی، حق بات کی نصیحت کی تو دوسروں کو صبر کی تلقین کی۔ یہ باہم ایک ایسا رشتہ ہمارا آپس میں بنتا ہے جس سے کہ ایک پورا معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اسلامی معاشرہ، اور اسلامی معاشرہ ایک ہی معاشرہ ہوتا ہے جو پوری آل اوور دا ورلڈ میں اسلام ایک معاشرہ ہے۔ اور ہم لوگ جو ہیں، یہ 4 قسم کے جو لوگ ہیں، ان کے سوا کہا گیا اس صورت میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان خسارے میں، انسان اس طرح خسارے میں ہے کہ وہ ایمان لایا تو اس نے نیک اعمال نہیں کیے، اگر نیک اعمال کیے دوسروں کو حق بات کی تلقین نہیں کی، حق بات کی تلقین نہیں کی، صبر کی تلقین نہیں کی۔ تو یہ ساری چیزیں مل کے ایک انسان کو اس طرح کا بناتی ہیں کہ جو ایک صحت مند اور اسلامک معاشرے کو تشکیل دیتا ہے، اور وہ معاشرہ ایک قوم بنتا ہے، اور وہ قوم جو ہوتی ہے اس کے اندر وہ تمام جو ہے وہ اعمال آ جاتے ہیں، عمل صالح آ جاتے ہیں، جس سے وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو لے کر کے ایک سٹرونگ نیشن میں، ایک سٹرونگ اس میں بدل دیتی ہے، ایک سایہ دار درخت کے اندر، اور جو ہے وہ اپنا اس کا ماضی بھی تابناک ہوتا ہے، اس کا حال بھی روشن ہوتا ہے، اور اس کا مستقبل جو بھی ہوتا ہے وہ بہت پر امید ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہ وہ پوری ایک نیشن پھر ہوتی ہے، اس میں آپ کے سارے ادارے بھی آ جاتے ہیں، اس کے پر آپ کے تمام طبقے بھی آ جاتے ہیں۔ ظاہر طبقاتی کشمکش تو پوری دنیا میں چلی آئی، جب سے دنیا بنی ہے طبقاتی کشمکش ہے، اور آخر تک رہے گی۔ تو ہر طبقے کے لحاظ سے جب ایک بندہ اس چیز کو فالو کرتا چلا جاتا ہے تو بظاہر ایک نیشن، ایک قوم، ہر طبقے کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کے لیے مفید شہری ثابت ہوتے ہیں، مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اور پھر یہاں سے ہمیں کسی کو بھاشن دینے کی، کسی کو تقریر کرنے کی، کسی کو ڈکلیمیشن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھائی آپ یوں نہیں یوں کرو، اور وہ کہتا ہے کہ تو کون ہوتا ہے مجھے کہنے والا کہ میں اچھا مسلمان ہوں تو برا مسلمان ہے۔ یہ بات نہیں ہوتی، پھر یہ مسئلہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے سارے کا سارا جب وہ یہ لے کے چلتا ہے کہ عمل صالحین سے ہی ایمان مکمل ہوتا ہے، اگر عمل صالح نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں۔ یہاں پر میں اپنی اس بات کو ختم کرتی ہوں۔ اس بات پر ناظرین آپ غور ضرور کیجیے، ویورز، کہ آپ ہم لوگ جو عمل کر رہے ہیں وہ کیا ہے، ہمارے اصل بات یہ ہے، اور ہم دوسروں کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ ہمارا کیا ہے، یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اس وقت سب سے اہم خبر اس وقت یہ پائی جا رہی ہے، جو 2 دن سے بہت زیادہ گردش میں ہے، کہ سپریم کورٹ کے ساتھ رکنی بینچ نے کل جو ہے وہ چیف جسٹس جناب قاضی فائز عیسیٰ کی قیادت میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا تاریخی فیصلہ دیا، اور جو ہے وہ تاحیات نااہلی کی جو تھی سزا، اس کو ختم کر دیا، اور یہ 5 سال تک غالباً جو ہے وہ نااہلی رہے گی۔ اور اس کے لیے جو چیف جسٹس نے اپنے بہت سارے ریمارکس دیے، سوائے ایک جج نے، جسٹس یحییٰ نے، ان میں سے اختلافی نوٹ دیا، باقی سب نے جو اپنے بیانات دیے اس میں انہوں نے اس میں یہ بات کو ثابت کیا کہ تاحیات جو نااہلی ہوتی ہے یہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اس وجہ سے کہ جو جرم کی نوعیت ہے اس کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تاحیات نااہلی سے بھی بات آگے بڑھ سکتی ہے، جرم کی نوعیت ہے بات ہے، جو نواز شریف کے اوپر جرم لگے یا جہانگیر ترین، اس کے دونوں کو اس میں فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ایک نواز شریف جو ہے وہ اب کھلے الیکشن لڑ سکتے ہیں، وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، اسی طرح جیسے ہمارے پڑوس ملک میں 8ویں 9ویں دفعہ حسینہ معین آ رہی ہیں، حسینہ واجد آ رہی ہیں،
تو اسی طرح جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ اپنا کیا سے کہتے ہیں اس کا کر دے. اسی طرح ہمارے جو ہے نواز شریف بھی آ سکتے ہیں, جہانگیر ترین بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں, ان کے لیے بھی میدان صاف ہو گیا. اور نااہلی کی مدت جب کوئی بھی سیاستدان ہے اس کے لیے کوئی سزا سرزد ہو جاتی ہے, اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, غلطی کا اہتمام ہو جاتا ہے, تو پھر اس کو 5 سال تک سیاست سے وہ نکال دیا جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو درست کر سکے. اور یہ میرے خیال میں ایک بہت ہی اچھا تاریخی فیصلہ ہے, اور اس نے ہمارے ملک کی عدلیہ کو ایک بہت ہی خوبصورت موڑ دیا ہے. ناظرین, اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جرم کی نوعیت ہوتی ہے. نواز شریف پر جو جرم عائد کیے گئے تھے ان کا یہ کہ ایک تو وہ سارے کے سارے جھوٹ نکلے اور کوئی بھی ان پر ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا. دوسرا جو ہے وہ پاناما کے کیس کہہ کے تو اقامہ پر انہیں سزا دے دی گئی, اور پھر ان کی ساری پارٹی کو غلط پکڑا گیا. بہت ساری چیزیں جو ہے وہ غلط ہوئیں. پھر اس کے بعد جہانگیر ترین ہے, ان سے جو عمران خان تھے انہوں نے پہلے ان سے فائدہ اٹھایا ان کی پارٹی کے ساتھ مل کے, اور اس کے بعد جب فائدہ اٹھا چکے تو پھر انہی کے مخالفت میں آ کر کے کھڑے ہو گئے اور ان کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے وہ کرنی شروع کر دی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جرم ایسے ہیں کہ یہ 5 سال کی نوعیت میں انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہے, کلیئر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. لیکن اس میں یہ میں ناظرین آپ کو بطور خاص یہ بات کہنا چاہتی ہوں, ویورز اس بات پہ غور کیجئے کہ عمران خان کے مسائل کو لے کر کے تمام میڈیا, ہمارا تمام کل میڈیا, ہمارے تمام ہر چیز جو ہے وہ رکی ہوئی ہے لے کر کے عمران خان کے اوپر. عمران خان کے آج کسی کے الیکشن پیپر ناقص ہو گیا, کسی نے کبھی بلے کا نشان ختم ہو گیا, کسی نے الیکشن لڑنا ہے, کسی نے الیکشن نہیں لڑنا. ہر روز ایک نیا مسئلہ, اور پورا میڈیا اسی کو لے کے فوکس کر رہا ہے. کوئی بندہ کسی سے کوئی تیسری بات ہی نہیں کرتا. تو بات یہ ہے کہ میں صرف یہاں پہ آپ سے ایک چھوٹی بات عرض کروں گی, باقی بات میں اپنے اگلے پروگرام میں آپ سے کروں گی, کہ صرف میں آپ سے یہ بات کروں گی, عمران خان کا جرم 9 مئی کا ناقابل معافی ہے. عمران خان کا 9 مئی کا جرم ناقابل معافی ہے. اس کی پری پلاننگ کی گئی, اس کے تمام گواہ حاضر ہیں, سامنے ہیں, سکرینوں کے آگے ہیں, اور تمام کے تمام ثبوتوں کے ساتھ موجود ہیں. اور ایک بندہ ہے وہ کھڑا ہو کر کے وردی جلا رہا ہے آپ کے سامنے, اور جہاز جلا رہے ہیں, شہداء کی وہ جلائی جا رہی ہیں, گورنر ہاؤس کو ختم کر دیا گیا. اس کے باوجود اگر عمران خان نے کوئی جرم نہیں کیا ہے, ابھی تک کوئی عدالت کسی سزا پہ نہیں پہنچی ہے, تو یہ بہت بڑا ڈائلیما ہے ہماری تاریخ کا, ہمارے انصاف کا, ہمارے اداروں کا. عمران خان کا باقی بھی جرم بہت نازک ہے, ان کے بہت زیادہ نازک ہے, بے شمار نازک کیسز عمران خان پر لگے ہیں. لیکن ان کا پاکستان کی شہر پر حملہ جو ہے وہ اتنا ناقابل معافی ہے کہ اگر اس وقت ہمارے اداروں نے, ہمارے انصاف پہ بیٹھے ہوئے منصفوں نے اس وقت اگر ڈھیل سے کام لیا تھوڑا سا بھی, تو انہوں نے جس طرح کے لوگوں کے ذہن کو بنا دیا ہے, ایک خاص قسم کے لوگوں کو, جو کہ ہمارا معاشرہ, جیسے کہ شروع میں میں نے صورت پڑھی ہے, اس کو لیں تو آپ دیکھیں کہ کیا اس نے جیسے لوگ بنا دیے, تو کیا ہوگا کہ کل کو کسی ادارے کا کوئی بندہ بھی جو اس کی فیملی محفوظ نہیں رہے گی. اگر ہم اس کیس پر بھی اس حد تک لیت و لال سے کام لیں گے اور فوری طور پر کوئی فیصلہ کر کے کسی چیز کو حتمی شکل نہیں دیں گے. یہ میرے آج کا نقطہ ہے جو میں آپ کے پاس چھوڑے چلے جا رہی ہوں. اس پر میں اگلا پروگرام کروں گی. آپ سے اجازت چاہوں گی. ناظرین, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اور اپنے ارد گرد جو بھی بے کس, بے سہارا, یتیم, بیوہ, لاچار, بے روزگار لوگ آپ کے ارد گرد ہیں, ان کی جو بھی ہیلپ ہو سکے ضرور کیجیے گا. اور یہی ہمارے اسلام کا جو ہے, اور یہ اچھے انسان ہونے کا درس ہے. اور اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.